नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अदरी अना बिक़ुदूबि जाफ़रिन असर बिफ़त्हि खैबरिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, सीरत सहाबा के ज़िम्न में हम लोग बात कर रहे हैं। कल हमने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो जो चचा मुसलमान हो गए थे पहले, हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उनके बारे में ज़िक्र किया। अब आज कोशिश करते हैं कि इन्हीं की औलादें जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास और फिर दूसरी तरफ और जो पैटर्नल कज़न से नबी अलैहिस्सलाम के, उसमें ख़ास तौर से नाम आता है हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु का, तो उनके बारे में डिस्कस किया जाए, कोशिश करते हैं। इन दोनों के अंदर कंपैरिजन इतना ज़बरदस्त है। अगर आप देखते हैं, हम आम तौर से सुनते हैं ना, हम कहते हैं बार बार कि जी हमें सहाबा की ज़िंदगी सीखनी चाहिए, सहाबा के तरीके पे चलना चाहिए। ये सहाबा का तरीका कैसे होता है और क्या है इसके अंदर डिफरेंस देखें इन दोनों कज़न्स के आपस में ही, इनके एज डिफरेंस से, और फिर किस तरह से इनके दीन की खिदमात हैं। एक तरफ हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सगे भाई हैं। अब अबू तालिब अगरचे मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सगे भाई हैं। इनके गालबन 10 बहन भाई थे और सब मुसलमान हो गए थे। इनकी वालदा फ़ातिमा बिनते असद, उनके बारे में भी आता है, वो भी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सगी वालदा थी, वो भी मुसलमान हो गई थी। ये सब बहुत ही अर्ली इस्लाम लाने वाले लोगों में से थे। गालबन आता है 30-35 के करीब, 31 लोग गालबन आता है कि मुसलमान थे जब हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाए। बिल्कुल शुरू में ही नबूवत के दूसरे तीसरे साल ईमान ले आए। बहुत कुर्बानियाँ हैं। और उस ज़माने में हमें पता है कि कुफ़ार जो थे, मुशरिकीन मक्का, वो लोग बहुत ही जुल्म कर रहे थे। मिसाल के तौर पे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ही ऐशो इशरत में पले हुए ये सहाबा, ये जो समझेंगे एक तरह से सरदारान मक्का हैं, उनके बारे में आता है उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को उनकी चटाई में ऐसे रोल करके अंदर और बाहर से वो धूनी जला दिया करते थे, अबू जहल और अबू लहब वगैरह। तो उन्हें दे यूज्ड टू टॉर्चर देम टू द एक्सटेंड कि अब वो लोग इतना तंग आ गए, आखिर अब क्या करें। मक्का में शुरू की बिल्कुल जब ज़िंदगी थी, अभी इस्लाम का स्टार्ट है, तो इस्लाम के स्टार्ट के अंदर ये जो मुसलमान हैं इनको देखें और फिर इसके बाद हम अब्दुल्ला बिन उमर को देखें तो हमें कंपैरिजन पता लगता है। व्हाट अ ड्रास्टिक कंपैरिजन। जाफ़र रज़ी अल्लाह ने इस्लाम लाए, अब ये मुश्किलात मक्का में इतनी चल रही थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप हिजरत करके हबशा चले जाएं। कुछ चंद सहाबा हबशा चले गए थे, विच वॉज इथियोपिया चले गए कुछ सहाबा, वहाँ पे उन्हें पनाह मिल गई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बाज़ जो सहाबा थे जिन्हें मुश्किलात हो रही थी मक्का में, उनसे भी कहा आप लोग हिजरत करके एक दफ़ा इथियोपिया चले जाएं। अब इथियोपिया जाने में ये आता है, गालबन जो दूसरी हिजरत इथियोपिया की हुई उसमें हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। इनकी बीवी अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा जो भी इस्लाम ले आई थी, ये दोनों मियाँ बीवी हिजरत करके और नजाशी के पास इथियोपिया चले गए। अब इसी हिजरत के अंदर वहाँ पे मक्का वालों ने फिर एक डेलीगेशन भेज दिया बहुत सारे तोहफे तहाइफ के साथ कि ये हमारे मक्का से भाग के कुछ कैदी आए हुए हैं और इनको पकड़ना है हमने। तो बहरहाल इन्होंने जो दरबारी उलमा थे और उसके जो काउंसलर्स थे बादशाह नजाशी के, उन्हें तोहफे तहाइफ दे के एंड दे बॉट हिम आउट, जो मक्का के सरदार आए थे, और उन्होंने कहा हमारे मक्का के कुछ लोग यहाँ पे आ गए हैं भाग के, हमने इन्हें पकड़ना है, इन्हें हमारे साथ जाने की इजाज़त दें। तो बहरहाल ये केस अब नजाशी की अदालत में पहुँचा। तो नजाशी की अदालत में वहाँ पे जब उन्होंने पूछा उनसे कि आप भाग के आए, ये मसला है, उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने बहुत लंबा खुतबा है, वी डोंट हैव टाइम टू गो इनटू दैट, मगर उन्होंने बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उन्होंने बताया किस तरह से हम इस्लाम लाए और हम लोगों ने किस तरह से जहालत छोड़ी, ज़िना, चोरी, बदकारी, जिस किस्म के लोगों का हक मारना, डाका डालना, किसी के हकूक़ के ऊपर कब्ज़ा करना, ये सब छोड़ के हमें तो एक नबी आया, उसने हमें सिखाया कि अल्लाह के रास्ते पे चलो, और हम ये करने चले, इसके लिए हमारे दुश्मन हो गए।
بہرحال نجاشی نے کہا ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم لوگ جاؤ یہاں سے، اور یہ میری پناہ میں ہے۔ اب اس کے بعد ابھی بھی وہ باز نہیں آئے، انہوں نے پھر جا کے نجاشی کے دوسرے اور علماء سے مل کے اور کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں مسلمان جو ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس کرائسٹ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو نجاشی نے اب انہیں بلایا واپس اور ان سے کہا کہ اچھا تم عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ جیزس کرائسٹ؟ تو اس پر جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو کہ اس ڈیلیگیشن میں جو 90 کے قریب صحابہ گئے تھے، ان کے ہیڈ آف ڈیلیگیشن یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے۔ تو انہوں نے فرمایا انہ عبداللہ و روحہ و کلمۃ القاہ الی مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کی روح اور اس کا کلمہ تھے جو القاء کیا گئے بی بی مریم علیہ السلام کے بعد۔ تو نجاشی نے کہا، ایک چھڑی، ایک پتلی سی تنکا اٹھایا اور ان علماء سے کہا کہ خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کا اس سے زیادہ ایک ڈاٹ بھی کوئی عقیدے کا اعتبار نہیں ہے، جو انہوں نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا۔ اور پھر انہوں نے کہا تم جو کتاب کرتے ہو، پڑھتے ہو، وہ کوئی کتاب کا کوئی تمہارے پاس ہے، پڑھ کے سناؤ مجھے۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، ذکر رحمت عبدہ زکریا سے آخر الآیات تک، اور نجاشی گر کے اور وہ رونے لگ گیا۔ اور اس نے بہرحال اینڈ میں کہا کہ یہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ ہمارے ساتھ یہیں پہ بالکل سیف اینڈ سیکیور رہیں گے۔ بہرحال جسٹ ٹو ریپ دس اپ، کہ پھر جعفر رضی اللہ عنہ وہیں پہ ایتھوپیا میں رہے کوئی تقریباً 12 سال تک۔ 7 ہجری میں پھر فائنلی مدینہ میں، جب مدینہ کے اندر ہجرت کے بعد بھی نبی علیہ السلام غزوہ خیبر کے لیے جب گئے، اس وقت جعفر طیار اور جو یہ صحابہ ایتھوپیا گئے ہوئے تھے یہ سب واپس یہ ڈائریکٹ آئے کچھ ان میں سے، اور مدینہ میں نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ جا کے خیبر میں ان کی ملاقات ہوئی۔ اور جب خیبر میں ملے، ابھی خیبر کا کل ہم نے ذکر کیا تھا، خیبر کے بعد حجاج بن اللات رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا مکہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ضمن میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو بہرحال خیبر کی بہت زبردست اب جیت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ادری انا بقدوم جعفر اسر بفتح خیبر، مجھے یہ نہیں معلوم کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر سے ملنے کی زیادہ خوشی ہے۔ وہ انہیں اتنے عزیز تھے، اتنے کلوز تھے۔ اور روایت میں آتا ہے جب جعفر رضی اللہ عنہ آئے تو نبی علیہ السلام نے آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ بہرحال ان کے فضائل میں جتنی بات کی جائے وہ کم ہے۔ اینیویز اب یہ 7 ہجری کو یہ مدینہ پہنچے، اللہ کی شان 8ویں ہجری میں غزوہ موتا کا اناؤنسمنٹ ہوا کہ جائیں جا کے صحابہ لڑیں، اور وہاں پہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح، یہ لشکر کے امیر ہونے کی ترتیب بتائی گئی۔ اور اللہ کی شان بہت مشہور روایت ہے، نبی علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام نے یہ بشارت سنائی کہ زید شہید ہو گئے ہیں، اور اب جھنڈا اللہ نے جعفر کو عطا فرمایا ہے۔ اور جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کا ایک ہاتھ کاٹا رومیوں نے، یہ جھنڈا گرا، انہوں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے وہ جھنڈا اٹھایا، اور پھر وہ دوسرا ہاتھ بھی کٹا، تو گویا انہوں نے اپنی باڈی سے کوشش کی کہ اس جھنڈے کو اٹھائیں، اسی لیے ان کا نام ابھی آتا ہے بعد میں۔ تو عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کے بعد جو امیر بنے، وہ فرماتے ہیں جب ان کی لاش ہم نے دیکھی تو 90 کے قریب ان کے اوپر زخموں کے نشانات تھے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ اس پہ غم ہوا، اور آپ نے خاص طور سے انہیں فرمایا کہ جعفر رضی اللہ عنہ کے 2 کٹے ہوئے ہاتھوں کے بدلے اللہ نے انہیں 2 پر عطا فرما دیے ہیں، اسی لیے ان کا نام جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہے۔ طیار کہتے ہیں پرندے کو۔ اب یہ جنت میں جہاں مرضی اڑتے پھرتے ہیں، اور جس مرضی سے کبھی جنت کا پانی پیتے ہیں، اور وہاں کے میوے جات اور فروٹس وغیرہ کھاتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے جب ملا کرتے تھے آپ کے بیٹے عبداللہ سے، عبداللہ بن جعفر سے، تو کہتے تھے السلام علیکہ یبن ذی الجناحین، یہ اے 2 پروں والے کے بیٹے، السلام علیکہ عبداللہ بن عمر، انہیں یہ ٹائٹل اللہ کی شان مل گیا 2 پروں والا، جعفر طیار رضی اللہ۔ اینی ویز تو اب یہ مدینہ کا یہ واقعہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ ان کی بیوی جب یہ آئے 7 ہجری میں، تو اسما بنت امیس یہ بیٹھی ہوئی تھی بیوی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بھی ہیں، ام المومنین بھی ہیں۔ وہاں باتوں باتوں میں عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا اسما بنت اویس ہے، جعفر کی بیوی ہے۔ تو انہوں نے ایسی مذاق میں ایسی بول دیا کہ ہمارا رتبہ تم لوگوں سے زیادہ بڑا ہے، ہم تو ڈائریکٹ مدینہ تشریف لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے، آپ لوگ تو پہلے ایتھوپیا گئے اور وہاں سے آئے۔
بہرحال یہ بات انہیں بہت بری لگی، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو ٹھیک ٹھاک سنائی اور پھر جا کے نبی علیہ السلام سے شکایت فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے انہیں آسرا دیا، تسلی دی کہ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، تم لوگوں کا تو ڈبل اجر ہے، تم لوگوں کی تو دو ہجرتیں ہیں، ایک تم لوگوں نے پہلے ایتھیوپیا ہجرت کی اور پھر تم لوگوں نے مدینہ ہجرت کی، تو تم لوگوں کا تو ایک نہیں بلکہ دوہرا اجر ہے۔ تو اس کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ بہرحال وہیں حبشہ میں ہی، جہاں پہ ایتھوپیا میں ہی آپ رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، عون اور محمد، یہ وہیں پیدا ہوئے اور وہ آپ کے ساتھ ہی پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ تو اب ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ دیکھیں آج کل تو بڑا آسان ہے نا، ہم کہتے ہیں وہ یہ حدیث میں آیا ہے، یہ حدیث میں بات آئی ہے، یہ نہیں آئی۔ بڑا عام طور سے لوگ اس چیز کو زیادہ، ہم لوگ کنونشنلزم کے دور میں آج اس طرح پہ زیادہ فوکسڈ ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھیں ایک طرف ہے جعفر رضی اللہ عنہ، جن سے بڑا مجاہد اور عاشق رسول کوئی ہے نہیں، لیکن آپ جب نالج اور علم کی بات کر رہے ہیں تو وہ 14 سال ایتھوپیا میں ہیں، وہاں سے مدینہ آتے ہیں اور مدینہ سے ڈائریکٹ نیکسٹ ایئر موتا جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف عبداللہ بن عمر کو دیکھیں، جو دوسرے کزن حضرت عباس کے بیٹے، یہ تو ابو طالب کے بیٹے تھے نا جعفر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہجرت سے صرف 3 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی کہ جب ہجرت ہوئی تو آپ کی عمر صرف 3 سال تھی، لیکن بڑے جلیل القدر صحابہ میں ذکر کس کا آتا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا۔ انہیں مفسر قرآن، حبر حاضر الامہ اور علم کا بحر العلوم اور کون سے ٹائٹلز ملے۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ آپ 3 سال کے تھے جب ہجرت ہوئی، جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کی عمر صرف 13 سال تھی۔ اینی ویز، لیکن یہ جو کم عمری بھی تھی، اس میں آپ کا جو دین سیکھنے کا شوق تھا، جو آپ کی ایک اندر سے ڈیڈیکیشن تھی، اس نے اس ایج کو سب کو پورا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے خاص طور سے آپ کے لیے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین، کہ اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، ان کے بارے میں خاص طور سے دعا فرمائی۔ ایک دوسری ترمذی شریف کی روایت ہے، اس میں آتا ہے اللہم علم الحکمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام بیت الخلاء تشریف لے گئے، باہر آئے تو میں نے فٹافٹ ان کا وضو کا پانی رکھ دیا۔ چھوٹے سے ینگ بچے ہیں، 8-10 سال ان کی ایج ہوگی جب یہ ہجرت کر کے مدینہ گئے، 8-10 سال کے بچے ہیں، لیکن ان کا ڈیڈیکیشن، ان کا جذبہ دیکھیں کہ انہوں نے وضو کا پانی رکھا، نبی علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، انہیں گلے سے لگایا اور دعا کی اللہم علم الحکمہ، کہ انہیں دین کا صحیح علم عطا فرما۔ تو یہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ آج عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے بغیر آپ بڑے بڑے معاملات صحابہ کا بھی دیکھیں تو وہ حل نہیں ہوتے تھے۔ ان کے یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کہ میرے ساتھ ایک انصاری صحابی تھے، میں نے ان سے کہا کہ چلو ابھی تو صحابہ کتنے سارے زندہ ہیں نا، کتنے حیات ہیں، چلو ان سے ہم دین کا علم حاصل کریں، ان سے دین سیکھتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں، یعنی ان کے دماغ میں بھی نہیں آیا، انہوں نے کہا یہ بچے کیا بات کر رہے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ دین کا علم سیکھنے کے لیے کسی کو ضرورت پڑے گی کسی کی؟ تو وہ بہرحال انہوں نے بات آئی گئی کر دی اور ٹال دی۔ یہ لیکن سچا جذبہ رکھنے والے تھے، یہ جا کے ایک صحابی سے حدیث لیتے تھے، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ایسا بھی ہوتا تھا کبھی کہ میں فلاں صحابی کے گھر پہنچا، میں نے سنا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں ان صحابی کے گھر پہنچتا تھا، اب پتہ لگا جی صحابی اندر قیلولہ فرما رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو یہ وہیں اپنی چادر بچھا کے اور زمین پہ لیٹ جاتے تھے انہی کے گھر کے باہر۔ اب دھول مٹی اور ظاہر ہے مڈل ایسٹ کی گرمی کا تو سب کو پتہ ہی ہے، اور پھر اس زمانے میں جب یہ بلڈنگیں اور بھی نہیں ہوں گی تو مٹی کی بھی اچھی خاصی ایمپل کثرت تعداد ہوگی جو اوپر لگ جاتی ہوگی ہوا سے اڑ کے، اس حالت میں گھر کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ صحابی اندر سے آتے تھے، وہ کہتے تھے اے آپ تو اہل بیت کے بندے ہیں، آپ مجھے حکم کرتے میں آپ کے گھر آ جاتا۔ انہوں نے کہا نہیں، جب میں نے آپ سے، مجھے کام ہے، جب میں آپ سے حدیث سیکھنے آیا ہوں تو یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کی در پہ حاضر ہوں، نہ کہ آپ کو اپنے پاس بلاؤں۔ تو یعنی اتنے بڑے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد، وہ جا کے حدیث سیکھتی تھی دوسرے صحابی سے، صرف حدیث کا یہ شوق تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روایت 30 صحابہ سے سنا کرتا تھا، 30 صحابہ سے ایک روایت پہلے سنتا تھا، پھر اسے اپنے اندر جذب کرتا تھا اور پھر اس پہ عمل کرنے کا کسی کو آگے مشورہ دیتا تھا۔ تو یہ ان کا وہ شوق تھا، وہ علم تھا۔ عام طور سے آج کل تو بڑا ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا، اور جی فلاں چیز تو بخاری شریف میں ہے، فلاں چیز تو ترمذی میں ہے۔ یہ بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی،
یہ تو 200-300 سال بعد آئی کتابیں، لیکن صحابہ کے دور میں علم کیسے اسٹیبلش ہوا؟ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کی مہربانی تھی، جنہوں نے اتنی ینگ ایج میں یہ ساری احادیث کو جمع کیا اور جمع کر کے ہمیں حلوے کی طرح پیش کر دیا۔ آپ کا اتنا بڑا رتبہ تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے گیدرنگ کے اندر کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو عبداللہ بن عباس کو بلاؤ، وہ مسئلہ بیان کریں گے۔ اور یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے خلفائے راشدین کے دور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے بولتے ہیں عبداللہ بن عباس سے پوچھو، اور عبداللہ بن عباس جو مسئلے کا حل بتاتا ہے اسی کے اوپر فتویٰ دے کے عمر بن خطاب بولتے ہیں یہ مسئلہ صحیح ہے۔ اتنے بڑے بڑے بدری صحابہ، ایسی روایت میں آتا ہے بدری صحابہ موجود ہیں گیدرنگ میں، لیکن سننے کے لیے عبداللہ بن عباس کا قول زیادہ قوی ہے۔ تو یہ ان کا صرف ان کا وہ علم حاصل کرنے کا اور صرف دین سیکھنے کا شوق تھا۔ چھوٹا سا بچہ کیا ہوا، جب ہم نے کہا نا آپ کا وصال کے وقت آپ کی عمر 13 سال تھی، تو یہ 10 11 12 13 14 سال کے بچے ہوں گے جب یہ ان کے معاملات ہیں، لیکن دین سیکھنے کا ایسا شوق تھا کہ ان کا نام آج بھی کتابوں کے اندر کوئی ایسی تفسیر کی کتاب، کوئی ایسی حدیث کی کتاب آپ کو ملے گی نہیں جہاں پہ جب فتوے کا معاملہ آئے گا، جب کسی مسئلے کو حل کرنے کا معاملہ آئے گا تو عبداللہ بن عباس کا نام نہ ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بہرحال دین سیکھنے کا ان کا تو یہ شوق تھا، ہمارا تو آخر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اینی ویز اس بات کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ اب آپ کے بارے میں بڑے بڑے جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان کے قول سنیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ وہ صحابی ہیں، فضل فرماتی ہیں میں مدینہ آئی، میں نے دیکھا کہ یہ کون صحابہ ہیں جو یہ شاید نبی علیہ السلام کے گھر کے بندے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں، ابھی ان کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم بات کریں گے ان کے اپنے مقام پہ۔ تو بہرحال ان جیسے صحابی فرماتے ہیں نعمت ترجمان القرآن ابن عباس لو ادرک اسناننا ما اشرہ منا احدا، کہ قرآن کا ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے زیادہ بڑا مفسر قرآن دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے۔ اور پھر اسعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں ما رأیت احدا احذر فہما ولا البابا ولا اکثر علما ولا اوسع حلما من ابن عباس لقد رأیت عمر يدعو للمخزلات فيقول قد جاءت مخزلة ثم لا يجاوز قوله فإن حوله لأہل بدر۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہی فرما رہے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کو دیکھتا تھا کہ ایک مجلس میں بدری صحابہ کے موجودگی میں وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھ کے اور فتویٰ دیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ان کے بارے میں کہنا تھا ذالک فتل کہول لہو لسان سعول وقلب عقول، کہ یہ ہے تو بچہ، دیکھنے کو تو چھوٹا سا بچہ ہے، ظاہر ہے ان کی ایج کیا ہوگی 14-15 سال کے بچے ہی تھے نا، تو وروانے یہ بہت ہی ذہین بچہ ہے، اس کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کر دیا اور اس کا علم جو ہے اس کی تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہوا اعلم الناس بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا عالم کہتے ہیں سب سے زیادہ جاننے والا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم رکھنے والا عبداللہ بن عباس سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جو خود ہی محدث رسول ہے، ان کی حدیث کے روایات جب نقل کرتے جاتے ہیں ان کے اپنے مقام پہ آئے گا، لیکن وہ فرما رہے ہیں جب ان کے بارے میں آتا ہے کوئی ان سے مسئلہ پوچھنے آتا تھا وہ بولتے تھے جاؤ عبداللہ بن عباس سے پوچھو۔ یعنی کہ کہنے کو عام طور سے ہمارے دماغ میں آتا ہے نہیں یار، صحابہ کا جب ہم سوچتے ہیں نا تو ہمارے دماغ میں ہی خالی وہ بدری اور احد اور فلاں اور ڈمکا اور ایکس وائی زی اور یہ سارے شہداء اپنی جگہ، ان کا مرتبہ مقام اپنی جگہ، لیکن صحیح دین آج کل کے زمانے میں اگر ہم میں سے کسی نے سیکھنا ہے تو ہمیں عبداللہ بن عباس جیسے کسی صحابی سے سیکھنا پڑے گا۔ بہرحال اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہرحال فائنلی اس بات کو یہیں پہ ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ آپ کا جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مرتبہ تھا یہ مکثرین فی الحدیث میں آتا ہے، آپ سے 66 سے زیادہ روایات منقول ہیں، اور آپ کا ظاہر ہے مشہور جو تابعی تھے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو بحر العلوم کہنا غلط نہ ہوگا، یعنی علوم کا بحر ہوگا، بالکل جو سمندر، بحر مینس سمندر، علوم کا سمندر ہیں آپ۔ اور حضرت طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ علم کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اینڈ فائنلی آپ کی وفات 68 ہجری میں طائف میں ہوئی، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت
محمد بن حنفیہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں نے فرمایا الیوم مات ربانی حاضل الامہ، کہ اس امت کا اللہ والا آج ایک وفات پا گیا۔ یہ آپ کے قول، آپ کے الفاظ تھے۔ اللہ پاک ہمیں ان صحابہ کی زندگیوں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب